हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज वज़ीर आज़म इमरान खान हज़ारा मोटरवे हवेलियाँ मानसहरा सेक्शन की इफ्तिताई तकरीब में खासे जारयाना मूड में नज़र आए और क्यों ना हो, ज़ाहिर है उनकी हुकूमत को एक धचका तो बहरहाल लगा। नवाज़ शरीफ के बैरून मुल्क जाने के लिए जो शोरटी बॉन्ड की कंडीशन रखी गई थी उसको हफ्ते के रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म किया और जो पर्सनल अंडरटेकिंग है नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की, उसके ऊपर उन्होंने 4 हफ्ते की इजाज़त दे दी। नवाज़ शरीफ साहब कल जा रहे हैं। आज जब वज़ीर आज़म आए, इस दौरान ज़ाहिर है चेमगोइयाँ भी शुरू हो गई, क्योंकि हफ्ते के रोज़ ही ये ख़बर आई कि वज़ीर आज़म जो है वो बनी गाला जाएंगे, 2 रोज़ रहेंगे और किसी से मुलाकात भी नहीं करेंगे। अफवाहों का एक तूफ़ान गर्म हो गया, जिसकी बात ख़ुद आज इमरान खान साहब ने की। उन्होंने कहा कि जनाब, मैंने बड़ी देर के बाद 2 दिन की छुट्टी ली, इस पर अजीब व गरीब चीज़ें आनी शुरू हो गई और जो आ रही थी वो शायद मुझे जानते नहीं हैं। बंदा छुट्टी भी ना ले। हाँ यार, मतलब हाँ। और उन्होंने कहा कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो कमज़ोर टीम आ जाती थी तो मैं कहता था मैंने नहीं खेलना, किसी और को खिलाओ, और इनके ख़िलाफ़ मुझे तो चैलेंज लेकर के मज़ा आता है। बहरहाल ठीक है, ही इज़ ऑलवेज़ बीन टेकिंग चैलेंजेस, मगर जो उनका गुस्सा था वो अदलिया की तरफ भी उन्होंने कुछ इशारा किया। तो पहले सुन लीजिए कि अदलिया के बारे में उन्होंने क्या कहा। मेरी ज़्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो, बाकी भी तो यहाँ इस मुल्क में लोग जेलों के अंदर बीमार होते हैं, लेकिन रहम आ गया। मैं आज हमारे बड़े ज़हीन चीफ जस्टिस हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, चीफ जस्टिस खोसा की और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार, उन दोनों से मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आजाद करें इंसाफ दे के। ये जो परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तान में कि ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, ये हमारी तारीख रही है। या ताकतवर टेलीफोन करके फैसले लिखवाते रहे हैं, ब्रीफ केस पकड़ के एक चीफ जस्टिस को इन्होंने फारग करवा दिया, जजेस को ब्रीफ केस लगा के। हमारी मुल्क की तारीख है ये कि जो ताकतवर है उसको हमारा कानून का निजाम हाथ नहीं लगा सकता। मैं दोनों अजीम जजेस, एक मौजूदा चीफ जस्टिस और एक आने वाले चीफ जस्टिस है, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें, अपने कानून को, हमारा कानून ऐसा हो कि कमजोर से कमजोर आदमी भी जब ताकतवर के सामने खड़ा हो तो इसको इत्मीनान हो कि इंसाफ मिलेगा। जी, ये क्यों इन्हें ये कहने की ज़रूरत आई कि परसेप्शन को ठीक करें? इसका मतलब है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए परसेप्शन ठीक नहीं है, हालांकि उन्होंने मॉडल कोर्ट्स भी बनाई हैं और वो अपने तौर पे स्ट्रक्चर, ये आदमी को अलग से ये बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अच्छा देखिए, लॉजिकल तो है ना कि एक काबीना ने फैसला किया। लॉजिकल तब होता कि जब लाहौर हाई कोर्ट नवाज शरीफ को जो है वो बाहर भेजने का फैसला ना करती, उसके पस मंजर में ये बात रीड करें, ये लॉजिकल नहीं है। अच्छा देखिए, ये पूरा एक पैथोलॉजिकल हेट्रेड वाला मामला जो है, पूरी तकरीर जो है अगर आप देखें वो है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, अभी और भी आप अच्छा देखिए, इससे पहले आगे जाने से पहले बिल्कुल लॉजिक की आपने बात की, तो मेरी नज़र में मेन जो मकसद, और हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत हूँ, इस पूरी तकरीर का था, वो है कि जो पीटीआई के सपोर्टर बेस हैं, उन तक ये मैसेज जाए जो पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी परेशान हैं, अगर टू पुट इट माइल्डली, कि नहीं, मेरा वही स्टांस है जो मेरा स्टांस था। मुझे जीतना भी आता है, हारना भी आता है, और हार के खड़ा होना भी आता है। मेरे ख्याल पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए ये, आई होप कि ये पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए मैसेज है, वो एक अलग बात है। अच्छा, एक फ्रस्ट्रेटेड प्राइम मिनिस्टर की ये भी दोनों चीजें भी सच हो सकती हैं। अगर आपका बयानिया हो इस चीज के ऊपर कि हाँ, जिन्होंने करप्शन की है और उनको जो है आपने सजा दिलवानी है, अच्छा देखें, तो अगर उनके परसेप्शन से देखें तो जाहिर है उनको तो धचका लगा है ना। हाँ, मैं इस सारी सूरत हाल को
سیٹرڈے کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے پرسپیکٹو میں دیکھ رہا ہوں کوئی تقریر ہو. ظاہر ہے اور تو کوئی پرسپیکٹو ہے ہی نہیں نا, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں اس لیے یہ جو سوال کر رہے ہیں نا کہ ایسا ہے ایسا نہیں ہے, نہیں میرا خیال ہے کہ لیکن پرسپیکٹو یہ بات تو صحیح ہے لیکن یہ بات کچھ اور ہے, یہ کچھ اور ہے, گل وچوں جو اسی پہ رہتے ہیں چلیں اسی پہ رہتے ہیں. بہرحال ساتھ ہی انہوں نے اپوزیشن کو بھی آٹو لیا اور اپوزیشن جو لیڈران ہیں انہوں نے شہباز شریف کا نام لے کر کے کہا کہ یہ تو بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں اور شوباز ہیں, اور یہ بہر سنیے بلاول کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی, مولانا صاحب کے بارے میں بات کی, سنیے. وہ بالی ووڈ کی ایکٹنگ شہباز شریف کی, وہ نیلسن منڈیلا کی شکل بنا کے اوپر شروع ہو گیا کہ یہ ہو گیا, تباہ ہو گیا, مارے گئے, اور کہتا شہباز شریف میں گارنٹی دوں گا. شہباز شریف آپ کا بیٹا بھاگا ہوا ہے اربوں کی چوری پہ, اس کی گارنٹی تو پہلے دے. اگر کوئی بھی پاکستان میں دھرنے کا ایکسپرٹ ہے وہ یہاں کھڑا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ 1 مہینہ کنٹینر میں گزار دیں تو میں ساری ان کی باتیں مان جاؤں گا. 1 مہینہ میرا یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا. بلاول زرداری کا اس نے کوئی ایک ایسا, آپ کو نہیں پتا اس نے کام کیا کیا ہے. دنیا کے سائنسدان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے. آئنسٹائن گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. ہاں جی, تو اچھا یہ تو آپ نے کچھ دکھا دیا نا. مثلا فضل الرحمان کے بارے میں اسی تقریر میں یہ کہہ رہا ہے ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا, کشمیر کمیٹی کی سربراہی ملنے کے بعد کوئی بھی فتویٰ دینے والا. اچھا, اور بلاول کے بارے میں جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, وہ لبرل نہیں لبرلی کرپٹ ہے. نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلاول کو پرچی پہ پارٹی ملی, کسی کو جنرل جیلانی کے گھر کا سریا لگانے پہ وزارت مل گئی, میں 22 سال کی جدوجہد کے بعد نیچے سے اوپر آیا ہوں. اگین یہ ایک وہ میں جو عرض کر رہا تھا سر کہ یہ جو ہے غصہ نہیں ہے, دس از پیور فرسٹریشن. میں بچپن میں میرے ساتھ جو تجربہ ہوتا تھا وہ میں بیان کرتا ہوں. میرے والد ظاہر ہے پٹائی کر دیتے تھے کبھی تنگ آ کے. اب والد پہ تو میں ظاہر ہے اس نہیں نکال سکتا, وہ تو باپ ہے اور مارے گا. تو میں جو ہے چھوٹی بہن کو دھپ لگا دیتا تھا. چھوٹی بہن اپنے سے چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ پیٹ دیتی تھی, اور وہ جو ہے وہ دیوار پہ گیند مار مار کے غصہ نکالتا تھا. تو یہ جو ہے چین آف کمانڈ, چین آف اس طرح جو ہے وہ چل رہی ہے, کچھ ایسا ہی ہے. پھر مجھے ایک جو یاد آ رہا ہے وہ ملٹیپل وار ہیڈ والا جو میزائل ہوتا ہے, بیلسٹک میزائل, کہ جی درجن میزائل وہ وار ہیڈ اس میں لوڈ ہوتے ہیں اور درجن جگہوں پہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عدلیہ کی طرف جا رہا ہے, ایک فضل الرحمان کی طرف جا رہا ہے, ایک بلاول کی طرف جا رہا ہے, ایک جو ہے کہیں اور جا رہا ہے. تو یہ ایک میزائل جو ہے اس کی جو ہے انالوجی میری سمجھ میں آ رہی ہے. جاوید صبا کے شعر ہیں, اگر شعری اس میں بند کروں, وہ یہ ہے آج کی جو تقریر ہے خان صاحب کی کہ پیچھے جو اندر خانے کا کام چل رہا ہے, اندر محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے جہاں سے, وہ حال ہے اندر سے کہ باہر ہے بیاں سے. وحشت کا یہ عالم کہ پسے چاکے گریباں, لڑتے ہیں بہاروں سے الجھتے ہیں خزاں سے. یہ کیا بات. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, ہوا یہ کہ تھوڑا سا گیم چینج بھی ہوا اوور دا ویکینڈ, جب ان کے اتحادی اچانک سے جو ہے وہ لگا کہ اتحادی نہیں رہے, کیونکہ چودھری پرویز الہی انہوں نے سلیم صاحب کو انٹرویو دے دیا. کرکٹ کے میدان میں کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوگا پاکستانی ٹیم ہارتی ہوگی, میں یہ سوچ رہا ہوں. وہ اپنی جگہ اتحادی, خیر اتحادی پہ آ جائیں نا. تو پرویز الہی صاحب کا انٹرویو خاصا مشہور ہوا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ 2010 میں جو ہے پاشا نے 6.5 بندے لے گئے, اور اس میں انہوں نے نام لے دیا پرویز خٹک کا بھی, جہانگیر ترین کا بھی, شاہ محمود علیم خان کا بھی, سارے کے سارے. تو اس پہ ایک لمحے کو یہ لگا کہ شاید خان صاحب کے اوپر اوور آل پریشر بڑھ رہا ہے, کہ کیونکہ چودھری شجاعت بار بار کہتے رہے کہ پہلے شروع میں کہ جانے دیں, چھوڑ دیں, اپنے ایڈوائزرز جو ہے ان کی باتوں میں نہ آئیں, مگر وہ خان صاحب اس پریشر کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج ایم کیو ایم کو
اور کیو کو یہ کنفرم نہیں ہے, ابھی آئی ہے کہ وزارت جو ہے دینے کا وہ ہے. اب یہ بھی چل رہا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ یہ اگین ایک بار یہ اسی کا میں آپ کو بتاتا ہوں پریشر ہے کہ چکر کیا ہو رہا ہے. ہاں بالکل ہے کہانی. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. اور خان صاحب کے خطاب پر تو ہم نے گفتگو کر ہی لی. اتحادیوں کے رویے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, خصوصاً چودھری پرویز الہی. پہلے تو چودھری شجاعت صاحب کا بیان آیا, پھر جب مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے, پھر انہوں نے انٹرویو میں کہا ہم نے کوئی امانت دی ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے مولانا صاحب کے ساتھ, وہ انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی اٹھ کر کے گئے ہیں, وہ اپنی جگہ. مگر گیم چل کیا رہی ہے؟ ایک تو ایم کیو ایم نے بھی اس بات کی تائید کی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیں. تو منسٹریز کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک منسٹر ان کو اور ایک قاف والوں کا بڑا اصرار تھا کہ مونس الہی کو منسٹری دی جائے. تو شاید انڈسٹریز کی وزارت مل جائے, ابھی تک کنفرم نہیں ہے, وہ عمران خان از گوئنگ ٹو میک دا ڈیسیجن. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کچھ پنجاب میں چل رہا ہے وہ زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ نون لیگ, کیونکہ نواز شریف صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا چودھری برادران کا کہ آپ نے میرے لیے آواز اٹھائی اور میں چاہ رہا ہوں یہ سارا کچھ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چینج ہونے جا رہی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر؟ کیونکہ وفاق کی حد تک ایک ریٹن اسیسمنٹ گئی ہے آئی بی کی طرف سے وزیر اعظم کو کہ بی این پی اور قاف لیگ جو ہیں وہ شاید سرکنے والے ہیں یا سرک سکتے ہیں, تو ان کو آپ کو دیکھنا ہوگا. پنجاب میں جہاں تک ہے, جو اسپیکر ہیں ابھی تو پرویز الہی صاحب, لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے, تو اس میں نون لیگ کی سپورٹ کروشل ہے. تو اگر نون لیگ نے اپیرنٹلی گرین سگنل بھی دیا ہے, تو اب یہ دونوں چیزیں ہیں. اب قاف لیگ طے کرے گی کہ بھئی اسے فیڈرل میں مونس الہی کو اگر منسٹر بنا دیا تو آئی تھنک کچھ عرصے کے لیے یہ وہاں سے ٹل جائے گا. مگر یہ ہے کہ بزدار کو بھی, کیونکہ بہت سے لوگ شاید نہیں چاہتے کہ بزدار جو ہے ڈے ون سے ہی. اچھا ڈے ون سے ہی نا, جب بھی مطلب کوئی پولیٹیکل مسئلے مسائل ہوتے ہیں حکومت کو, تو ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں سب سے پہلے آپ ایک تبدیلی دیکھیں. ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کل نہیں دیکھ سکتے. میں تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے ایک بگ پکچر میں دوبارہ آنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں, آج کی اسپیچ سے پہلے مجھے امید تھی, اور یہ میری ہی اپنی بے وقوفی ہے, میں مانتا ہوں کہ اب دیکھیں دھرنا ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, فضل آؤٹ, ویری گڈ. نواز شریف آن ہز وے آؤٹ, ساری چیزیں, اور آپ نے اپیل نہیں کی, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, صحیح ہے. میں جو چاہ رہا تھا اور ابھی بھی چاہ رہا ہوں کہ اب نا یار دیکھو, مان لیا یار, یہ مطلب اپوزیشن والے بہت برے ہیں یار, کرپٹ ہیں, چور ہیں, میں تو کہتا ہوں غدار ہیں, لٹکا دو سب کو. اور آپ لٹکا دیتے, لیکن یہ عدلیہ اجازت نہیں دیتی, کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتی, چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو یار اب مطلب لیٹس موو آن نا یار. ہاں مطلب کتنے سالوں سے ہم یہی چیز لوپ پہ سن کے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا, کام ہو رہا ہے, لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے اب کاہے کا غصہ ہے کہ دھرنا بھی چلا گیا, نواز شریف بھی چلا گیا, اب غصہ نہیں. اب مطلب جب جہاز جا رہا ہوگا آپ کیا پتھر پھینک رہے ہوں گے, غلیل کے ساتھ شاٹ مارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, لیزر کے ساتھ پائلٹ کو بلائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں شالا کریش ہو جائے. نہیں یار, میں خدا کا خوف کرو نا یار. اور اب دیکھیں کیونکہ ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے, اب میں مانتا ہوں. اچھا, کسی نے سوشل میڈیا پہ کہا ہے کہ کل جب ایئر ایمبولینس اڑے گی اور بنی کالا کے اوپر سے جائے گی تو پائلٹ جو ہے جہاز کو ریس بھی دے گا اور ہارن بھی بجائے گا. بڑے ظالم لوگ ہیں. بہرحال مائی پوائنٹ از کہ دیکھو اس سے, اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ 50% ان کی اپنی فرسٹریشن ہے, وہ واضح ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب ہم باڈی لینگویج ایکسپرٹ نہیں بنتے, لیکن کوئی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں, کافی کلیئر ہے کہ فرسٹریشن ہے, کافی کلیئر ہے کہ غصہ ہے. یہ بھی مجھے کلیئر ہے کہ 50% اسپیچ کا مقصد ہے کہ بیس کو یار کہ گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں ابھی وہی عمران ہوں اور میں کسی سے بھی لڑ لوں گا, میں جیت کے ہار جاتا ہوں, all of that ایٹسیٹرا. لیکن میسج انفارچونیٹلی کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ سب وزراء نہیں, کچھ بہت اچھے ہیں, کوئی کام بھی کر رہے ہیں, آئی تھنک ان کو جو میسج آتا ہے کہ یار کارکردگی دفاع کرو, سائڈ پہ رکھو.
آپ کی جاب سیکیورٹی ہے کہ آپ اونچا اونچا اپوزیشن کو کرٹیسائز کریں, ہر دن کریں, ہر پریس کانفرنس میں کریں. آپ مطلب کسی سلائی مشین کی فیکٹری, سلائی مشین آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہاں پر بھی آپ گالی دیں, کیونکہ یہ چیز ہیڈ لائنز بنے گی, وہ ہیڈ لائنز پھر خان صاحب کے پاس آئیں گی اور خان صاحب ہمارے سے بڑا خوش ہوگا, کیونکہ کام وام تو ہمیں ویسے ہی نہیں آتا, تو ہم کیوں نہ اسی طرح اپنے نمبر بنائیں. یہ میسج تو کلیئر ہے. اچھا ڈاؤن دا لائن ٹو دا سپورٹرز, سوشل میڈیا پر بھی یہ میسج کلیئر ہے کہ سر تن کے گالیاں دو, تن کے گالیاں دو. ٹھیک ہے, صحیح ہے یار, آپ نے دے دی. آئی ہوپ کہ یہاں پر فائنلی اپنی بھڑاس نکال دی ہے. آئی ڈاؤٹ اٹ, مجھے پتا ہے کہ ابھی بلاول باقی ہے, ابھی فضل الرحمان بھی باقی ہیں, اچکزائی صاحب بھی ہیں, بہت لوگ ہیں ابھی ٹارگیٹس. تو اب نا لیٹس فوکس آن سم ایکچوئل ورک. اچھا یہ صرف مجھے پتا ہے, میں آئی نو وسعت, آئی نو میں نے کہا 1000 دفعہ خود کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں بے وقوفی کی بات کر رہا ہوں, لیکن مجھے کرنا پڑا. اوکے نہیں, مجھے پتا ہے آپ کا یہ مطلب ہے, وہ چھوڑ دو. دیکھو یار, مطلب آپ اپنی چینی بھائیوں کے بھی تھوڑا سا سن لینا یار, یہ بھی بڑا مزدار چیز ہوئی ہے آج. ہاں, لی جان جاؤ, جس کا ایک زمانے میں محمد لی جان جاؤ اپنا نام لکھتا تھا, پھر محمد مائنس ہو گیا اس میں. سفیر تھے نہیں, ہی واز اے ڈپلومیٹ. ایگزیکٹ کوئی اسپیشل انوائے ایسا کچھ تھا, ایگزیکٹ ان کی نہیں, اب ان کی پوسٹنگ کہیں اور ہو گئی ہے. بہت ایکٹیو تھے اور ہیں سوشل میڈیا پر, بہت پاکستانی کے ساتھ انٹریکشن تھی, اور بہت آؤٹ اسپوکن تھے فار اے چائنیز ڈپلومیٹ. تو آج ان کی ایک ٹویٹ آتی ہے, اگر وہ ٹویٹ اسکرین پر لے آئیں پلیز, کہ the decision by the Lahore High Court is a decision in need, thus a good decision indeed. اب ظاہر ہے کہ زیادہ کوئی چڑیاں گدھے اور چیلیں نہیں ہیں, لیکن جتنی مجھے انفارمیشن ملتی ہے کہ چائنیز کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اچھا کچھ تو ان کا واضح ہے اور کچھ پھر انسائڈ کلوز بہائنڈ کلوز ڈور والی باتیں ہوتی ہیں. چینیوں کا ایک جملہ پوری کتاب کے برابر ہوتا ہے, ایسا ہی کچھ ہے نا. تو ان کا ہے کہ یار جب آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں نہیں ہیں تو اس وقت آپ پھڈا نہیں لیتے. ٹھیک ہے, ماؤ کا تھا بلڈ یور اسٹرینتھ, ہائڈ یور اسٹرینتھ, بلڈ یور اسٹرینتھ, ایسا کچھ تھا ان کا. تو پہلے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں, اور اپنے آپ سے مراد ہے پاکستان کو, پھر آپ اس طرح کے پھڈے لے سکتے ہیں. تو دا چائنیز وانٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اچھا دوسری بات ہے کہ میاں صاحب کافی کلوز بھی تھے چائنیز کے. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سعودی عربیہ کے بندے ہیں پاکستان میں, لیکن اب پوسٹ یمن وار آپ نے دیکھا ہے کہ اگر 3 کیپٹل سے سپورٹ کچھ حد تک ملی ہے نا, تو بیجنگ سے ہے, انقرہ سے ہے اور قطر سے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی شفٹ آئی ہے اس کے اندر. تو the Chinese clearly want you to get down to business. جو پاکستان سے جو رپورٹنگ آتی ہیں کہ اور بھی بہت لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سر get down to business. ٹھیک ہے, جہاں تک جو کولڈ, اب یہ نظریاتی باتیں کو چھوڑیں, کولڈ جو پولیٹیکل کیلکولیشن ہے وہ بھی بڑی سمپل ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک وقفہ ہمیں لینا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں تو پھر تھوڑی سی اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. اچھا اب مجھے پتا ہے وہی باتیں کروں گا جو ہم تقریباً ایک ہفتے سے کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے اگین, ٹھیک ہے. اچھا نظریے کو چھوڑ دیں, اینا دو, ڈیل نہیں دوں گا, یہ وغیرہ وغیرہ, چور کرپٹ, سب کچھ کو سائڈ پہ کرو نا, یہ کہنے والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, صرف کولڈ اور لاجک اور پالیٹکس پہ ہم دیکھتے ہیں اسے کہ کاسٹ بینیفٹ آپ کا کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اچھا پہلے تو آپ بالکل کوئی سین نہیں تھا نا, کسی نے نہیں جانا اور یہیں ہو گئے اور سزا ملے گی وغیرہ وغیرہ. واٹ چینجڈ, آپ کے اپنے ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا کہ سر نہیں, معاملہ سیریس ہے. تو پھر یا تو خان صاحب یا خان صاحب کے ساتھ جو ہیں یا کسی نے خان صاحب کو بھی کہا کہ سر تھوڑا سا سمجھ جائیں آپ, یا ہو سکتا ہے وہ خود سمجھ گئے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جیل میں فوت ہو جاتے ہیں میاں صاحب, تو پھر سر ایک ٹھیک ٹھاک پولیٹیکل کرائسس آپ کے سر پر آ جاتا ہے. پھر یہ ذوالفقار علی بھٹو بن جاتے ہیں فار دا PMLN اور فار اے لاٹ آف پیپل. ٹھیک ہے, یہ کیلکولیشن ہو گئی, تو پھر ڈیسیجن ہوئی کیا کہ چلے جائیں. اچھا جب وہ ڈیسیجن ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار ایک پولیٹیکل بیک لیش آ رہا ہے اپنی اپنی رینکس پہ. دیکھو اپوزیشن نے تو آپ کا مذاق اڑانا ہی ہے نا کہ ہاں دیکھو, اچھا زیادہ بھی نہیں, کیونکہ آپ وہ نہیں چاہتے کہ وہ نہ جائے, کہ اتنا بندہ تنگ کرا دے کہ وہ کہے کہ نہیں کوئی سین نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جا رہے ہیں. اچھا یہ جو بانڈ اور انڈیمنیٹی اور سمر بانڈ والا جو چکر چل رہا تھا ان کا جو بھی ہے, وہ کیا تھا, ایسا ہی ہے نا یار, اتنی قانونی حیثیت ہے انڈیمنیٹی بانڈ کی جتنی سمر بانڈ کی ہے. آپ کے 10 سامنے رکھ دو, سونگ لو, ہو سکتا ہے یہی ہو رہا ہے. ہاں بٹ اینی وے پوائنٹ از کہ وہ تھا کہ جی اگر واپس نہیں آئے تو کیا ہوگا.
اگر واپس نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ عدالت کا درد سر ہے بھائی. اوکے عدالت کا درد سر ہے, سیاسی طور پر نقصان کس کو ہے؟ صحیح بات نہیں پی ٹی آئی کو نقصان ہے یا پی ایم ایل این کو نقصان؟ این کو نقصان ہے, این کو نقصان ہے نا یار. لیکن خان صاحب نہیں چاہتے کہ این کو بھی کوئی نقصان پہنچے, اتنی بڑی دل ہے. ہاں ایسا ہی ہے نا. تو مائی پوائنٹ از کہ یار تو ون 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 سچویشن بنتی ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سپورٹر آپ سے ناراض ہوں گے, ناراض نہیں ہوں گے تو چلو سسٹم کو گالیاں دیں گے, ہائی کورٹ کو گالیاں دیں گے. آپ ریفلیکٹ کریں نا کہ بھائی دیکھو ہم نے پوری کوشش کی, وہ تو ہو گیا لیکن وہ جو ہے یہ جو سپیچ تھی یہی تھی نا باس, میں ہی تو کہہ رہا ہوں الٹیمیٹلی جتھوں دی کھوتی والا سین ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے کو 50 دفعہ پہلے بھی دیکھا ہے, اور صرف اس پارٹی کے ساتھ نہیں. یار آپ کتنے پیپلوں کو جانتے ہیں, ہاں یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہیں, سوشلزم یہ بے نظیر بیبی شہید کی پارٹی نہیں تھی. صحیح ووٹ تو آپ نے پھر بھی وہی دیا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اچھا میاں صاحب کی آپ بات کر دیں پی ایم ایل این کی, وہ بیلنس کر رہا ہوں نا, میں سب کی بات کر رہا ہوں نیوٹرل. ہاں تو پوائنٹ از کہ نون لیگ کی آپ بات کریں کہ سر یہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیان دیا وہ کہا گیا, سر وہ آپ نے بھی ان کو ہی ووٹ دینا ہے, انہوں نے بھی ان کو ہی ووٹ دینا ہے. اب یہ کل سے یہ پی کے میپ کے سپورٹر تو نہیں بننے والے نا یار, عوامی ورکرز پارٹی کو تو نہیں یہ ریئیکشن جتانے والے نا یار. تو مسئلہ کیا ہے یار, لوگ بھول جاتے ہیں یار, ایک ہفتہ لوگوں کو چیز یاد نہیں رہتی. فواد چودھری تو نہیں سمجھتے نا, انہوں نے کہا یار میں نے بھی کل دیکھی اپنے کولیگز کی پریس کانفرنس اور میں نے بھی فیصلہ دیکھا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ صحیح بات کریں, میں ان سے متفق نہیں ہوں. تو ظاہر ہے ود ان ان کے بھی کانٹرڈکٹری وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ والی وہ جو وسط کی مثال نہیں تھی, ابو نے پیٹا نا, تو یہ وہ ہے نا کہ جب مطلب 3-4 بھائی بہن ہوتے ہیں نا, ابو نے ایک بات کی تو ایک بچے نے کہا کہ غلط بات ہے, باقی نے کہا کہ نہیں ابو بالکل صحیح بول رہے ہیں. یہ وہ ہے, یہ پوائنٹ اسکورنگ ہے. میری الاؤنس میری جیب قرض بڑھا دے اب ابو. ابو کانسٹنٹ ہے, لیکن ابو تو ہمیشہ ہوتے ہیں, ابو تو ابو رہیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں. گزشتہ ہفتے جو راولپنڈی میں ایک شخص سہیل ایاز کو پکڑا گیا جس نے اعتراف کیا کہ اس نے 30 سے زائد بچوں کو نہ صرف جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا بلکہ ان ایکٹس کو ڈارک ویب پر لائیو نشر بھی کیا. پولیس نے 4 روز کا ریمانڈ لیا تھا, آج دوبارہ اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور 4 روز کا مزید ریمانڈ لیا گیا. جو ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تقریباً 100 کے قریب ویڈیوز اس کے لیپ ٹاپ سے برآمد کی ہیں, ریٹریو کی ہیں, جو اس نے ڈارک ویب پر ڈالی ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ اس کے اکاؤنٹ میں ہر روز $190 آ رہے تھے کیونکہ وہ ایک ممبر تھا انٹرنیشنل رنگ کا جو چائلڈ ابیوز کا وہ سارا کچھ کنٹریبیوٹنگ ممبر تھا. اور یہ اس کے علاوہ تھا, جب وہ پورن مووی یا وہ ایکٹ ڈالتا تھا تو اس کے پیسے اسے الگ ملتے تھے. تو گزشتہ کوئی 4 سال سے اس کو $190 پر ڈے تو مل ہی رہے تھے. اس کے علاوہ پولیس نے ایک خرم جو ہے اس کے اکمپلس کو گرفتار کیا, پیر ودائی. اچھا, پیر ودائی مین بس اڈا ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان, اور وہاں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ کام چائلڈ ابیوز کا وہاں ہوتا ہے. باقاعدہ ہوٹلز ہیں جہاں پر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے. بہت دفعہ چھاپے پڑے, بہت دفعہ وہاں کریک ڈاؤن ہوئے, لیکن وہ سلسلہ نہیں رکا. تو یہ جو خرم تھا یہ اس کو وہاں سے بچے لا کر کے دیتا تھا. اور پھر اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک اور بندے کو بھی گرفتار کیا ہے کہ یہ اور وسیع نیٹ ورک تھا اور یہ مردان سے اس کا تعلق تھا. خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ ظاہر ہے ایز اے کنسلٹنٹ بھی کام کر رہا تھا. تو وہاں پر بھی یہ جو نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. آپ اس بندے کی ہسٹری دیکھو کہ جب یہ یو کے میں تھا اس کے کانٹیکٹس تھے اٹلی اور رومینیا تک. یہ جو ہیں یہ اپنی ہم خیالوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کی ایک لوکل نیٹ ورک نہیں تھی. اب یہ ساری رپورٹس ہیں اور یہ اچھا یہ ایک فیکٹ ہے کہ جہاں تک مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ جس کی جتنی بھی اس کو تنخواہ ملتی تھی نا یہ ساری اپنی ریکارڈنگ ایکوپمنٹ اور ان چیزوں میں آتا تھا. مطلب دس واز اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا, بالکل اور کچھ نہیں تھا. اور یہ کامن تھریڈ ہے اگر آپ پیڈوفائلز کی ہسٹریز اگر آپ چیک کریں, خاص طور پہ اس طرح کی جو کیٹیگری میں جو آتے ہیں جو چائلڈ پورن اور ڈارک ویب پر اپنا کام اپلوڈ کرتے ہیں, سو آن, دیٹ از واٹ دے ڈو, دیٹ از آل دے ڈو, ٹھیک ہے. باقی ساری چیزیں اگر پیسے کما بھی رہے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے کما رہے ہیں. اگر وہ جابز لے رہے ہیں وہ بھی اسی مقصد کے لیے جابز لے رہے ہیں. جیسے اس نے سیو دا چلڈرن میں کام کیا اور پتہ نہیں کہاں کام کیا. اینڈ اگر آپ یو ایس میں جیفری ایپسٹین کا کیس دیکھ لیں تو بااثر لوگوں کے ساتھ کنیکشنز کی وجہ سے
وہ پروزیکیوٹ نہیں ہوا انٹل ریسنٹلی, اور پھر جیل میں اچانک وہ مرا ہوا ملا. ٹھیک ہے نا, وہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب کہانی ہے, لیکن ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے. تو یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کی یہاں لوکل نیٹ ورک نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کافی اوپر تک جائے. بالکل یو سی. تو اب امید ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. شاید مسعود صاحب بھی یہی بات کرتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی ان کا دعویٰ تھا کہ میرے پاس ثبوت ہے, اور وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے. حالانکہ انہوں نے کورٹ کو خود کہا تھا کہ جی مجھے بلا لے, لیکن جو پرنسپل میں انہوں نے بات کی ہے وہ کبھی غلط نہیں تھی, اس وقت بھی غلط نہیں تھی, ابھی بھی غلط نہیں ہے, اور اب تو یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور لیکن ابھی تک ہمارے ہاں تو یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ ایف آئی اے کے پاس انفارمیشن تھی کہ جناب یہ کنوکٹڈ تھا یو کے میں, 4 سال اس کو سزا ہوئی تھی, تو کیا جب واپس کیا گیا اس کو تو اس میں ایف آئی اے کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ نہیں. ایف آئی اے والے ظاہر ہے ابھی تو جان چھڑانے کے لیے سب کہہ رہے کہ یہ بالکل ہم سانوں کی پتہ سی جی یہ تو بس سنا ہے کہ وائلیشن ہوئی ہے. ایف آئی اے کون ہوگی؟ ہاں آپ بتا رہے تھے نا کہ بچیوں کے ریپ کے لیے تو سخت قوانین موجود ہیں, لیکن بچوں کے لیے ہاں بالکل وہ نہیں ہے, وہ اس طرح نہیں ہے. اور اس پہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہے ان سے میری بات بھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم سے بات کریں گی. ابھی 3 دن پہلے انہوں نے اسمبلی میں بہرحال ایک بریفنگ ضرور دی ہے کہ ایک سیکس چائلڈ offender کا رجسٹر بنایا جائے. چائلڈ ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ بچیوں کے لیے سخت قوانین ہیں اور unnatural offences and sodomy کے تحت. میرے لیے بڑی نئی بات تھی اور عجیب بات تھی کہ عجیب بات. اور چائلڈ ابیوز میں یہ ڈیفرینشیٹ کرنا کہ بچی ہے یا لڑکا ہے, ایک آرڈیننس اس پہ بھی ہو جائے. ایگزیکٹلی ہاں, جب اتنے آ رہے ہیں اتنے آرڈیننسز کر رہے ہو, ایک آرڈیننس یہاں پہ بھی ہے, کم از کم ایک پازیٹیو چیز تو ہوگی. اچھا اب یہ تو دیکھیں یہ خبر تو ہر جگہ چلی ہے. ایکچولی بڑی مجھے عجیب لگا کہ ہر جگہ شاید نہیں چلی, مطلب بلیٹنز میں چلی ہے, اس پہ ٹاک شوز میں میں نے بہت کم تجزیہ دیکھا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں. لیکن یہ خبر آپ تک پہنچی, ناظرین تک پہنچی, اخباروں میں آئی. ایک اور خبر ہے جو شاید میں نے 1-2 اخباروں میں ہی دیکھی ہے, تھوڑا سا ذکر اس کا سوشل میڈیا پر دیکھا ہے جیکوب آباد. ابھی شیخ زید ہسپتال جو ہے لڑکانہ میں, اس میں ایک 13 سال کی بچی نے جنم دیا ہے, مطلب اس کا بچی کا بچہ ہوا ہے, جس کو اور اس بچی کو پریگننٹ کیسے ہوئی, کیونکہ 1 سال تک اپیرنٹلی اس کو ریپیٹڈلی ریپ کیا گیا. ایف آئی آر جو اس کی اب پتہ لگا جب وہ اپنی پریگننسی نہیں چھپا سکی. ٹھیک ہے, اس وقت وہ 12 سال کی تھی, اور 4 لوگ اس میں تھے, ظفر اللہ, سریو اور کامران پٹھان, لیکن ان کو ضمانت پر رہا کر دیا. آپ بات کر رہے ہیں نا کہ قانون نہیں ہے, ضمانت پر رہا کر دیا. 12 سال کی بچی کو ریپ کرنے کے بعد ضمانت پر رہا کر دیا. ہم بات کرتے ہیں نا کہ قانون الگ الگ, یہ بھی دیکھ لو. اچھا تو گینگ ریپ کا قانون ہے. 2 اور ہیں جو 2 اور سسپیکٹس ہیں جو ابھی نامعلوم ہیں, اور وہ ایبسکونڈ ہو گئے ہیں. ڈی این اے ٹیسٹ ابھی ہوگا. بیوی جو ان کی جو ماں ہے, ان کے میاں فوت ہو گئے ہیں, بچی کی ماں. تو یہ ایک خبر ہے جو ایک بلبلہ کی طرح اوپر آئی ہے, بلبلے کی طرح, اور بلبلے کی طرح غائب ہو جائے گی, اور اس بلبلے کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہے. سر میں نادیہ جمیل جو ہیں, جو ایکٹر بھی ہیں اور وہ کام بھی کرتی ہیں چائلڈ ابیوز کے لیے, انہوں نے بھی کچھ سٹوریز شیئر کی ہیں, وہاں سے ہی مجھے پتہ لگا تھا. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ پرسوں جو ہے چائلڈ ابیوز انٹرنیشنل چلڈرنس ڈے آ رہا ہے, تو کم از کم حکومت باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ادھر ادھر پالیٹکس کو ایک دن کے لیے چھوڑ کر اگر اس پر ہی کوئی بات کر کے کوئی کنکریٹ چیز نکال سکیں. اگر 1-2 دن کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں دینا ہے آپ روک لیں, تھوڑی سی قانون سازی کر لیں, اور کچھ نہیں تو بچوں کے ریپ کے اوپر ہی قانون سازی کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں سلیکٹڈ لبرلی کرپٹ یہ چلتا رہے گا. پرسوں ہے نا, پرسوں جو ہے نا بلڈ بل بھی منظور ہو سکتا ہے, کیوں نہیں کرنے کو کیا نہیں ہو سکتا. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.